औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूट्यूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त यूट्यूब पर शेख इमरान हुसैन और शेख उमर बलोच की जानिब से दाबतुन मिनल अर्द पर कुछ अपनी रिसर्चेस पेश की गई हैं जो काबिल तारीफ़ हैं। बहुत सारी बातें उसमें ऐसी की गई हैं जो काफ़ी दिलचस्प हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी वीडियोज़ में ये कहा है कि दाबतुन मिनल अर्द से मुराद ये मीडिया हो सकता है या ये रेडिएशंस हो सकती हैं। 5G टेक्नोलॉजी की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। आइए बात करते हैं हमारी इस वीडियो में कि दाबतुन मिनल अर्द से क्या मुराद है, और हम पूरी कोशिश करेंगे गो कि अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पर कि शायद हमारी रिसर्च उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि इन दोनों शख्सियात का जो इल्मी वज़न है वो हमारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कि इस बात को समझाने की कोशिश करें कि कोरोना वायरस और दाबतुन मिनल अर्द में क्या ताल्लुक़ है और किस तरीके से हम दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को जोड़ सकते हैं, और वो क्या वजूहात हैं कि हम किसी टेक्नोलॉजी को दाबतुन मिनल अर्द के मौजू पर महमूल नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं, देखते हैं कि कुरान मजीद और अहादीस नबविया इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई फ़राहम करती हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि दाब्बा से मुराद कुरान मजीद में क्या है। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, मेरा ख़्याल है हम यहाँ गलती करेंगे कि दाबतुन मिनल अर्द को फिर हम कोई और चीज़ समझ लें। सबसे पहले हम सूरह नमल की आयत को पढ़ते हैं, आयत नंबर 82 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वइज़ा वक़ौलु अलैहिम आखरजना लहुम दाब्बतिन मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्नासि कानू बिआयातिना ला युक़िनून। सबसे पहले सूरह नमल में जिस दाबतुन मिनल अर्द का क़यामत के वक्त के करीब निकलना बताया गया है कुरान मजीद में, जो सबसे ज़्यादा इस मौजू पर सराहत करता है, दलालत करता है, उस आयत को हमने सबसे पहले पेश किया। हम यहाँ इसका उर्दू तर्जुमा भी आपके सामने पेश करेंगे। जब हमारी बात पूरी होने का वक्त आन पहुँचेगा तो हम इनके लिए एक जानवर ज़मीन से निकालेंगे जो इनसे कलाम करेगा कि ये लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते थे। यहाँ पर दाबतुन मिनल अर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि कुरान मजीद में दीगर दूसरी सूरा में भी इस्तेमाल हुआ है। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और फिर कोशिश करेंगे कि इस हवाले से आपके सामने तशरीह पेश करने की कोशिश करें। और फिर साथ ही साथ इस सूरह नमल में चूँकि इसका मौजू चूंटी के ऊपर रखा गया, इसका नाम चूंटी के ऊपर रखा गया है, इसलिए हम चूंटी के हवाले से भी ये बयान करने की कोशिश करेंगे कि चूंटी को दाबतुन मिनल अर्द और दीगर दूसरे जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम पेश करेंगे सूरह हूद की आयत नंबर 6, जहाँ पर लिखा हुआ आता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़हा। अगर हम इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करें तो लिखा है कि ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। यहाँ पर भी अगर हम गौर करें तो दाबा का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है दाबतिन फिल अर्द, वो स्मॉल इंसेक्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कोई छोटे से छोटा जानवर ज़मीन में ऐसा नहीं है। कुरान मजीद यहाँ कहता है कि दुनिया में कोई छोटे से छोटा जानवर ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। तो इससे मुराद हम यही ले सकते हैं कि दाबतिन फिल अर्द का जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया उससे मुराद वो क्रॉलर्स हैं, वो इंसेक्ट हैं जो कि स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स के जिनको कहा जाता है इंग्लिश में। आइए मज़ीद देखते हैं कि और जगहों पर ये कहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हम यहाँ पर सूरह शूरा की आयत नंबर 29 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वमिन आयातिही खुल्कुस समावाति वल अर्द वमा बस्सा फ़ीहिमा मिन दाब्बतिन व हुवा अला जमीहिम इज़ा यशाउ कदीर। तर्जुमा पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसकी निशानियों में से ये ज़मीन और आसमानों की पैदाइश और ये जानदार मखलूक़ात जो इसने दोनों जगह फैला रखी हैं, वो जब चाहे इकट्ठा कर सकता है। यानी इससे यहाँ पर भी मुराद जो है
وہ آرگینزمز ہیں، یعنی وہ جاندار اشیاء ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا رکھی ہیں۔ اگر ہم مزید آگے پڑھیں تو سورہ سبا کی آیات کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے، جہاں پر بہت ہی کلیئر انداز میں اللہ تعالیٰ نے جس دابہ کا ذکر کیا اس سے مراد بھی اسمال آرگینزم کی ہی صورت میں ہم لے سکتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس کو کسی طرح کسی بھی ریڈیشن یا کسی طرح سے ٹیکنالوجی پر اس کو محمول کر سکیں۔ تو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر شیخ عمر بلوچ اور شیخ عمران حسین جو بات کر رہے ہیں شاید اس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے اتنا آسان نہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس چیز کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں کہ جب دابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے مراد وہ اسمال آرگینزم ہیں، جو کرالرز ہیں، جو اس طرح کے مائکرو آرگینزمز بھی ہو سکتے ہیں جس سے ہم وائرس کو بھی لے سکتے ہیں یا بیکٹیریا کو بھی لے سکتے ہیں۔ اسی سے مراد یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اسمالسٹ مائکرو آرگینزمز جو پائے جاتے ہیں وہ وائرس اور بیکٹیریا کی ہی شکل میں پائے جاتے ہیں، جن کو ہم جو لیونگ آرگینزمز میں سب سے چھوٹا آرگینزم کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جاندار ہیں جن کو ہم مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی اللہ ہی کی مدد سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے اس سلسلے میں ہماری یہ رہنمائی فرمایا کرتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دعا لهم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما آخر تبینات الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ یعنی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہیں تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ یعنی یہاں دیمک کو دابۃ الارض کہا گیا۔ چھوٹا مائکرو آرگینزم بھی دیمک ہوتا ہے جس کو ہم پیسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ پیسٹ بنیادی طور پر اسی طریقے سے عمل کرتا ہے کہ وہ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے، اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب ان کے عصا کو دیمک نے کھا لیا تھا تو پھر جنوں کو یقین ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہاں پر قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہاں پر شیخ عمران حسین کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دابۃ من الارض کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے، کیونکہ بنیادی طور پر سورہ نمل میں کے آغاز میں جو بات کی گئی وہاں پر ایک کانورسیشن بتائی گئی ہے، ایک ایسا ڈائلاگ بتایا گیا ہے جو چونٹیوں کی ملکہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا۔ گو کہ یہ کمیونیکیشن کس فارم میں ہوا تھا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں پر ہم چونٹیوں پر تحقیق کر کے یہ بات آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چونٹیاں بنیادی طور پر اپنی جو ان کی جو کوئن اینٹ ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر کوشش یہ کرتی ہے کہ اپنی دوسری چونٹیوں کے ساتھ کیمیکلز کے ذریعے کمیونیکیشن کر سکے، اور یہی بات یہاں پر اگر ہم پڑھیں تو دابۃ من الارض آخری وقت میں لوگوں سے کلام کرے گا، کمیونیکیٹ کرے گا۔ گو کہ تکلمہم کا یہ لفظ ہم اس صورت میں بھی لے سکتے ہیں جیسا کہ شیخ عمر بلوچ نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے، اور دیگر دوسرے جو تفاسیر کی مدد سے انہوں نے یہ بتایا کہ تکلمہم کا لفظ ہم نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یا جرح کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں اس کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کو چوٹ لگائی جائے یا وونڈ کیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے، ہارم پہنچایا جائے، اس کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوائٹ پاسبل یہ ہے کہ یہ جو جانور زمین سے نکلے گا یہ آخری وقت میں لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، اور ہم اس بنیاد پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے کرونا وائرس اس وقت لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اس ضمن میں بڑا دلچسپ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر اس ویڈیو میں
کہ یہ جو مخاطب ہیں یہاں پر سورہ نمل میں یہاں پر جو یہ آیات آ رہی ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اوپر کی طرف جائیں اور دیگر آیات کو پڑھیں تو یہاں پر ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر جو مضمون ہے، سلسلہ کلام ہے، وہ بنیادی طور پر ان کافروں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم اس جاندار کو زمین سے نکالیں گے تاکہ وہ لوگوں سے کلام کرے۔ کیوں کلام کرے؟ اس وجہ سے کلام کرے کیونکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس اس وقت سب سے زیادہ جو لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، جہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا، جہاں پر اس وقت 40 لاکھ کے قریب لوگوں کے مرنے کی اطلاعات ہیں، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافروں کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے بنسبت مسلمانوں کے۔ ہم احادیث کی طرف بھی آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ کس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ جو دابۃ من الارض نکلے گا زمین سے، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، مہر ہوگی، وہ ہٹ کرے گا مومن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، اور جو مہر ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اس سے ہٹ کرے گا ان کافروں کو۔ یہ بات آتی ہے تو اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس، یا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے یہاں پر کہ کرونا وائرس جو کافروں کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اس وقت، ان لوگوں کو ان ممالک میں جہاں کفر کا غلبہ زیادہ ہے، جو لوگ زیادہ کفر کرتے ہیں، ان کو زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس اس وقت ان کو زیادہ ہٹ کر رہا ہے بنسبت مسلمانوں کے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے سٹیٹسٹکس ہمیں اس وقت اتنے ہائی نظر نہیں آتے۔ کرونا ڈیتھس مسلمان ملکوں میں بہت کم ہوئی ہیں، اور جو یہ ممالک جو کفر کے ممالک ہیں، یہاں پر کرونا وائرس نے اپنا جو اثر ہے وہ زیادہ دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ امریکہ، برازیل، یونائٹڈ کنگڈم یا انڈیا جیسے ممالک کو لے لیں، یہ کوئی بھی ملکوں میں مسلمان میجورٹی نہیں ہے۔ میجورٹی زیادہ تر ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے تکلمہم کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر، یعنی ان لوگوں کو نقصان زیادہ پہنچائے گا، ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ کرونا وائرس اس وقت کافروں کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پر ہم لوک مونٹیر کا ذکر کرنا ضرور پسند کریں گے، جو HIV وائرس کے سلسلے میں بڑی اپنی تحقیق کو انہوں نے آگے رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 2008 میں ان کو نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا۔ انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے وائرسز کے سلسلے میں، یہ آپ ویکیپیڈیا پر پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک ریسرچ میں کہا تھا کہ الیکٹرو میگنیٹک سگنلز جو ہیں، وہ وائرس جو ہیں وہ اپنے DNA سے چھوڑتے ہیں، جس کی مدد سے وہ اپنی ریپلیکیشن کو، اپنی جو تعداد کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ شاید وائرسز کا تعلق جنات کے ساتھ بہت گہرا ہے، کیونکہ جنات بھی چونکہ الیکٹرو میگنیٹک سگنل سے بنے ہوئے ہیں۔ جہاں ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن سے ہی یہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا ہے۔ تو کوائٹ پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے، یہ بہت ممکن ہے کہ وائرس جنات کا ہی کوئی ایک ایسا جز رکھتے ہوں، اور جس کی بنیاد پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کرونا وائرس کو جنات کی مدد سے، بلیک میجک کی مدد سے تیار کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم دیگر اپنی دوسری ویڈیو میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جساسہ بنیادی طور پر کرونا وائرس ہی کو کہا جائے تو بہتر ہوگا، اور اس ضمن میں ہم نے جامع ترمذی کی وہ مشہور حضرت تمیم داری کی حدیث پیش کری تھی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے آپ کے سامنے لے کر آئیں اور بتائیں اس حدیث کو بھی
جو کہ حضرت تمیم انداری کی حدیث ہے. ہم اپنی ایک ویڈیو میں اس کو پریزنٹ بھی کر چکے ہیں. ہم آپ کو مکمل حوالہ اس ویڈیو کا دے دیں گے, نیچے پیسٹ کر دیں گے لنک, تاکہ آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں جس میں ہم نے یہ بات کہی ہے. لیکن یہاں ہم آپ کی دلچسپی کے لیے صرف ایک بات شیئر کرنا ضروری سمجھیں گے, جو کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھی, کہ حضرت ابن عمر سے روایت یہ موجود ہے کہ حضرت ابن عمر, یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعوت الارض جو آخر زمانے میں نکلے گا وہی ہے. یہاں پر جساسہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی جساسہ ہے جس کو دعوت من الارض قرآن مجید میں کہتا ہے. اور اگر ہم کرونا وائرس کے سٹرکچر کو بھی دیکھیں تو جساسہ بنیادی طور پر جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے وہ نکل چکا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس اب نکل چکا ہے. یہ اور اسی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ دجال کا ایجنٹ ہے, اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ دجال بھی اب بہت تھوڑے ہی عرصے کے بعد نکلے گا. یہ بھی ساتھ ساتھ یہ بات کہنا ہم یہاں پر ضروری سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس چونکہ بلیک میجک کے ایک اور ٹیکنالوجی کی اشتراک سے نکلا ہے, اور دجال بھی بنیادی طور پر جو اپنے جتنے بھی معجزات دکھائے گا وہ بلیک میجک اور ٹیکنالوجی کی مدد سے دکھائے گا, سائنٹیفک ٹیکنالوجی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بلیک میجک کا ایک کمبینیشن ہوگا جو کہ دجال جس کو عبور حاصل ہوگا ان چیزوں پر. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ وقت شروع ہو چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی بتا دیں, آئیے اب احادیث کی طرف آتے ہیں. تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم احادیث کی طرف بھی آئیں گے اس ضمن میں, اور آپ کو بتائیں گے کہ احادیث اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں. مشکات شریف والیوم 3 کو ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ دعوت من الارض کی جو اب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے احادیث ہماری کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. مشکات شریف والیوم 3 کو ہم نے کھولا, جو مسلم شریف کی ایک مشہور روایت آپ کے سامنے یہاں پڑھیں گے. حدیث نمبر یہاں پر 5228 ہے, جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور فرمایا, تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا, ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 10 نشانیوں میں سے تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو. اس کے بعد آپ نے نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا, نمبر 1 دھواں جو مشرق و مغرب میں 40 دن تک پھیلا رہے گا. دخان کے متعلق بات کی گئی. دخان کے متعلق سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے قرآن مجید میں, جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2 دجال. نمبر 3 دابہ یعنی دابت الارض کا خروج. اب یہاں پر حاشیہ تھوڑا سا لگایا ہے تاکہ اس کو وضاحت کر سکے. اس کی وضاحت ہمیں دیگر احادیث میں ملتی ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں. دابت الارض, یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ایک دابت الارض ایک چارپایا ہوگا 60 گز لمبا. خیر یہ بہرحال تو اتنی وہ نہیں ہے امپورٹنٹ ڈیٹیل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں یہ بات ضرور ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی, یعنی ان کے پاس اس کی انگوٹھی ہوگی, رنگ ہوگی. دوڑنے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. وہ مومن کو عصائے موسیٰ سے مارے گا, اس کے منہ پر مومن لکھ دے گا اور کافر کے منہ پر مہر لگا کر کافر لکھے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات ہے جو میٹامورفکلی ہو سکتی ہے. جو بات کہی گئی ہو اس کے لیے ہم اس کو ایسے ہی لیں گے, سمبولکلی لیں گے, لیکن مراد شاید یہ پاسبلٹی بہت ہو سکتی ہے کہ یہ مومن کو تو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن کافر کو شدید نقصان پہنچائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ شاید یہ بات اگر ہم پڑھیں بائبل میں اور تورا میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ انگوٹھی کی مدد سے ہی ان جنوں کو قابو کیا کرتے تھے. واللہ عالم بالصواب یہ باتیں ملتی ہیں, گو کہ قرآن مجید ہمارے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں فرماتے. آفتاب کا مغرب کی طرف سے نکلنا, عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا, یاجوج اور ماجوج, 3 مقامات پر زمین کا دھس جانا, یعنی ایک مشرق میں, دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں. اور نمبر 10ویں جو ہے وہ یہ ہوگی کہ وہ آگ جو عدن کے اس کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے جائے گی. ایک روایت میں 10ویں نشانی ایک ہوا بیان کی گئی ہے جو لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی. یہ مسلم شریف کی روایت بہت ہی مشہور. مشکات شریف والیوم 3 کو بھی یہاں پر ہم نے کھولا اور دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. آئیے پڑھتے ہیں مزید. حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کی ان 6 نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف پیش قدمی کرو، یعنی دھواں نمبر 1، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، یہاں پر دابۃ الارض کا ذکر ہوا، مغرب سے طلوع آفتاب، فتنہ عامہ، فتنہ خاص یعنی وہ فتنہ جو تم میں سے کسی کے ساتھ مخصوص ہو۔ یہاں 6 جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ بیان کی گئی تھیں۔ اب قیامت کی سب سے پہلی علامت یہ پڑھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کی سب سے پہلی علامت دابۃ الارض اس کا خروج ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کی پہلی علامات میں سے 2 یہ نشانیاں ہیں، یعنی آفتاب کا مغرب کی طرف سے نکلنا اور دابۃ الارض کا لوگوں پر خروج کرنا اور کلام کرنا چاش کے وقت۔ ان دونوں میں سے جس کا وقوع پہلے ہو اس کے بعد ہی فوراً دوسری وقوع میں آئے گی۔ یعنی یہاں پر تھوڑا سا یہ بات کہی گئی ہے کہ شاید ان میں سے کوئی نشانی پہلے ظاہر ہوگی اور پھر دوسری نشانی بعد میں ظاہر ہوگی۔ اب اس میں کتنا فرق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ پہلی نشانی کے طور پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ دابۃ الارض کا خروج ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ جس کا طرف اشارہ شیخ عمر بلوچ نے کیا اور بہت ہی خوبصورت بات کہی، ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ان کی جو انٹلیکٹ ہے وہ زبردست ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ بات کہی کہ یاجوج ماجوج بھی جو ہیں وہ نکلیں گے اس کے فوراً بعد، اور یہ یقینی طور پر اگر ہم اس کو سورہ نمل کی آیت کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ قریباً یہ تمام واقعات جو ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ وقوع پذیر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، یعنی ایک ساتھ ان واقعات کا ظہور پذیر ہونا، یعنی یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور ساتھ ہی ساتھ یروشلم کا بس جانا، اور ساتھ ہی ساتھ دابۃ من الارض کا نکلنا۔ یہ پاسبل ہے کہ یہ تینوں واقعات ایک دوسرے کے پیرالل ہوں، ساتھ ہی ساتھ ہوں، کیونکہ یہاں پر ہم بات کریں گے سورہ الانبیاء کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ آیت نمبر 95 کو پڑھتے ہیں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اس کا اردو ترجمہ اگر ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں تو خوبصورت ترجمہ، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یروشلم کا دوبارہ بسنا، یاجوج ماجوج کا خروج اور دابہ کا خروج قریباً ایک ساتھ ہی ہوگا۔ بالکل یہی لفظ استعمال کیے گئے کہ وعدے کا وقت جب قریب آ جائے گا تو ہم دابۃ الارض کو نکالیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ جب وہ وعدے کا وقت قریب آ جائے گا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آئے ہم اس طرف بڑھتے ہیں، اور ممکن نہیں کہ جس بستے کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ یہاں مراد یروشلم ہی ہے کہ بیت المقدس کی آبادی، جو کہ احادیث میں ہمیں ملتا بھی ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی خرابی ثابت ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو بالکل یہی بات کہی جائے، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا۔ یہاں وعدہ برحق کے ہونے کی جو بات کی گئی، جو بالکل ایسی ہی بات ہے جو یہاں پر کہی گئی کہ ہماری بات کا وقت جب پورا ہو جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ بالکل یہی بات جو ہے سورہ انبیاء کی اس آیت میں کہی گئی کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یقیناً ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے۔ یعنی یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ کفر کو اللہ تعالیٰ انتہائی سخت سزا دینے والے ہیں، اور وہ وقت شروع ہو چکا ہے، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں کفر کا غلبہ انتہائی شدید بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ اب اس کفر کو اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہمیں یہ بات ملتی ہے
کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، یہ یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، جس سے مراد ہم نے دیگر اپنی ویڈیوز میں یہ بتائی ہے کہ اس سے مراد وہ چائنیز نیشنز ہیں، جس میں چائنا، جاپان اور دیگر نارتھ کورین نیشنز شامل ہو سکتی ہیں، جو پوری دنیا میں اس وقت نکل کر ایٹمی حملہ کریں گے اور تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ہی کی طرف سے یہ کرونا وائرس نکلا ہے۔ اس کے ضمن میں ہم یہ چونکہ بلیک میجک کا ذکر ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دجالی قوتوں کا بھی ذکر ہوا ہے، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب چائنا کوشش یہ کر رہا تھا کہ تبت کے دلائی لاما کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ تبت کے دلائی لاما کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن موجود تھی، یعنی وہ بلیک میجک کی کتابیں موجود تھیں جس کی مدد سے شاید کرونا وائرس کو دنیا میں لایا جا سکتا تھا۔ یہ بہت پاسبلٹی تھی اور چائنا ایک عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ اس کو لائے۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں چائنا نے جو بایولوجیکل ویپن کے ذریعے ایک حملہ کیا ہے، اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ظاہر سے طور پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی خیر اور شر دنیا میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج نے پوری دنیا پر یہ حملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی محسوس ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اب یاجوج ماجوج کے کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اپنی دیگر ویڈیوز میں اس بات کو بہت ہی صراحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج یعنی چائنیز پورے عرصے سے، ایک طویل عرصے سے، جب سے ان کی ہسٹری ہے، انہوں نے کبھی بھی دنیا پر نکل کر حملہ نہیں کیا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے جب یہ دیوار بھی گر جائے گی اور وہ پوری دنیا پر حملے کریں گے۔ کرونا وائرس اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انتہائی شدید وقت آنا چاہتا ہے پوری دنیا پر، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس وقت کو ہم مسلمان کس طرح سے ٹیکل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائیں، اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں ان کو معاف فرمائیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جید علماء کرام اور یہ عظیم اسکالرز اس ضمن میں ہماری بات کو سننا پسند فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔